अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से 35 इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद अब ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद स्पीकर कौमी असम्बली मज़ीद तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लें। ये हिकमत अमली, इस हिकमत अमली के बाद अब ये देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की अपनी हिकमत अमली क्या होगी। क्या तहरीक इंसाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाएगी या फिर अब भी तहरीक इंसाफ ऐवान में वापस आने का कोई प्लान कर रही है। इसके साथ साथ जो खान साहब के खिलाफ केसेस चल रहे हैं और ये भी एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के अपने ही रहनुमाओं की तरफ से कि शायद खान साहब को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। तो उस सूरत में तहरीक इंसाफ के पास प्लान बी क्या होगा, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। अभी आप देखें कि पहले तो ये तनकीद हो रही है आप पर कि आपने दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी, फिर आपके इस्तीफ़े मंजूर हो रहे हैं। तो ये आप समझते हैं कि खान साहब को मिसगाइड किया गया या आप समझते हैं कि आपकी ये स्ट्रेटजी कामयाब नहीं गई? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। नंबर वन तो ये है कि हमारा तो पहले से ये मुतालबा था कि आप जो है ना, ये हुकूमत इम्पोर्टेड है, इन्होंने एक नाजायज़ तरीके से इस हुकूमत पे कब्ज़ा किया हुआ है, इसके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है और आवाम में ये अपना साख खो चुके हैं। तो इसलिए फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है, आवाम से जो है ना फ्रेश मैंडेट चाहिए। अब ये तो हमारा इनिशियल स्टांस है। और इसके लिए फिर उन्होंने जो हमारे ख़िलाफ़ किया, यानी KPK में हमारी हुकूमत है, वहाँ आप देख दें कि वहाँ हुकूमत होने के बावजूद इन्होंने हमारे तमाम फंड रोके और मतलब ये जो इनके पास कानूनी कोई वो नहीं, हक नहीं है कि फंड रोके, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एक प्रोसीजर बताता है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये हर सूबे का अपना अपना हक होता है कि वो अपने उसको हक मिले। इसके बावजूद जो है ना, यानी खैबर पख्तूनख्वा की 200 बिलियन रुपये रोके हैं, उन वहाँ तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं हैं। फाटा की जो इनकी कमिटमेंट थी वफाक की हुकूमत की तरफ से, वो फाटा ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, यानी अपने फंड नहीं दी। उसकी वजह से फाटा में तमाम काम दरे के दरे रह गए। उस सूरत हाल में हुकूमत कैसे क्या चलाए, मतलब कि जब इधर से ये सूरत हाल हो कि आप जो है ना अपनी पॉलिटिक्स का इंतकाम वो आप अपने उससे ले लें, आवाम से लें और सूबे से लें और उनकी बुनियादी हुकूक जो है ना वो जो है ना आप मतलब करें और वहाँ उसकी जो राइट्स हैं उसको वो ना करें, तो ये बड़ा जुल्म है। तो हमने कहा कि चलो, अगर आप ये समझते हैं तो बेहतर है हम निकल आते हैं, आप ही हुकूमत चलाओ। ये देखें, ये इस तरह नहीं चलता। ये इस मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है ना, हम सबको एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से, हम अगर पॉलिटिशियन भी है तो इस मुल्क के शहरी भी हैं, एक शहरी की हैसियत से हमें एक जिम्मेदार अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो ये असम्बलियों की तहलील पर आप समझते हैं कि तमाम अरकान मुत्तफिक थे या इख्तिलाफ राय भी थी? नहीं, डिफरेंट ओपिनियन तो थी इसके ऊपर, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ओपिनियन थी, लेकिन एक कलेक्टिव डिसीजन हो जाता है तो फिर वो सारा डिसीजन तो वही होता है, सारे ओन करते हैं जो कलेक्टिव डिसीजन होता है। तो अभी असद कैसर साहब जो इस्तीफे आपने दिए या उसके बाद अब स्ट्रेटजी क्या होगी आप? स्पीकर ने खुद जब हम गए तो उन्होंने हमें कहा कि मैं तो इस तरह इस्तीफा, यानी जो इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए तो इनकी अपनी तशरीह के मुताबिक, स्पीकर साहब की अपनी तशरीह के मुताबिक कि मैं सबको बुलाऊंगा, वो वीडियो आप चलाओ, वो वीडियो पे चलाओ, ये मेरी बात चलाओ। तो उसने जो कानून की अपनी तशरीह की है उसकी खिलाफ वर्जी की। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं? हम तो कहते हैं कि अगर इन्होंने इस्तीफे मंजूर करने थे तो सबकी करें, फिर क्यों इसमें जो है ना आंच पांच कर रहे हैं, जो है ना पिक एंड चूज कर रहे हैं, पीस मील कर रहे हैं। सबकी करें, बिस्मिल्लाह, मुल्क में इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। अब भी उन्होंने हमारी बुरा नहीं किया है, अब भी हमारा इरादा है कि हम कुछ चैलेंज नहीं करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है तो अच्छा है, सुबह में भी इलेक्शन होगा, 35 में ये इलेक्शन हो जाएगा, तो हमारे लिए तो बहुत आसानी है हमारे लिए तो, क्योंकि आप देख लेंगे ना कि पूरी मुल्क पे एक किस्म का इलेक्शन होगा। लेकिन सर फिर आपकी अक्सरियत तो नहीं रहेगी, अगर मजीद इस्तीफे मंजूर हो गए तो आपको अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं मिलेगा। देखो, वो ना मिले ना, फिर वो क्या मसला है? वो अभी भी हमारे नंबर ज्यादा है ना, अभी भी हमारे 70 से ज्यादा है। ये करे जितना कर सकते हैं। हमारा अपोजिशन कौन है उधर? अपोजिशन है कौन? राजा रियाज साहब सर। वो किस किस्म का अपोजिशन है? वो प्राइम मिनिस्टर के लिए डेस्क पे जाता है। क्या अपोजिशन इस तरह होती है? क्या इस तरह जो है ना कोई पार्लियामेंट चलती है? ये जमहूरियत का हुसन है? जमहूरियत ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल जमहूरियत के साथ मजाक कर रहे हैं।
یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ملک کو بنانا ریپبلک بنایا ہے، اس طرح نہیں چلتا ملک۔ تو آپ کو خدشہ ہے کہ جتنے آپ کے استعفے مزید اسپیکر صاحب کے پڑے ہیں ان کے پاس، وہ بھی منظور ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی تو امکان ہے نا۔ ہم موسٹ ویلکم کریں گے، یا یہ کرے کہ سارے استعفے منظور کریں، ہمیں ویلکم، ہمیں کوئی اس پہ پرابلم۔ دیکھیں ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے جو اسمبلی میں ہم مطالبہ کریں گے کہ شہباز شریف کے پاس ابھی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس وہ تعداد نہیں ہے، وہ اعتماد کا ووٹ لے یا ہم اعتماد لے کے آئیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی اندر بہت بڑی بغاوت ہے، بہت بڑی اب ڈپریشن ہے، اور وہ ابھی اور خاص کر اس ساری ایپیسوڈ میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے۔ یعنی مجھے بتاؤ نا اس کو کیا، اس کی جو کریڈیبلٹی تھی، کریڈیبلٹی جو عوامی تھوڑا بہت اس کی سے تھی، اور خاص کر جی ٹی روڈ کے اوپر جو اس کی پارٹی تھی وہ تو ختم ہو گئی، وہ تو فارغ ہو گئی۔ وہ تو پیپل پارٹی سب سے زیادہ اس وقت جو ہے نا مزے میں ہے، ون ون پوزیشن میں ہے، اس کے لیے جو ہے نا سب سے زیادہ فائدہ اس نے پیپل پارٹی نے دیا، اور دوسرے جو ہے نا ہمارے مولوی صاحب نے دیا، کیونکہ میرا خیال میں اس کی کوئی 11 کے 12 سیٹیں ہیں، اور انہوں نے 4 وزارت دی اور گورنرشپ بھی دیے، اور وہ جو ہے نا خوشی سے وہ سنبھل نہیں پا رہے، اس کو اتنی خوشی ہے کہ وہ کس طرح حکومت میں۔ تو نون لیگ میں بغاوت کس طرح، کوئی ارکان آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے، یا آپ ان کے ساتھ رابطے میں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں نون لیگ کو؟ ہاں بالکل، کافی لوگ ہیں جو پنجاب کے ہیں، اور وہ ادھر جو ہمارے پنجاب کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ ٹکٹ کی کمٹمنٹ مانگ رہے ہیں۔ ہماری ٹکٹ تو اس وقت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈالر ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی اس وقت ڈالر بھی نہیں مل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو آپ ڈالر تقسیم کریں گے؟ ہم جو ہے نا ہماری دیکھتے ہیں جو اس کی کریڈیبل لوگ، وہ بیسیکلی پنجاب کی پارٹی جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ کتنی تعداد ہو سکتی ہے سر نون لیگ کافی لوگ ہیں، میں ابھی وہ ایگزیکٹ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو کہا کہ ہمارے پاس کافی لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ٹکٹ ہے، ہم ٹکٹ دیں گے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ کریڈیبل ہے، جس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے، تو اس کو ہم سپورٹ کریں گے۔ تو ووٹ آف کانفیڈنس کا یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ بھی حتمی ہے، یا اس پر مشاورت جاری ہے؟ نہیں، اس پہ مشاورت ہم کریں گے، یہ تو ہم نے کوئی ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس وقت جو ہم نکلے تھے اسمبلی سے، ہم نے تو اس وقت اور ہمارے حالات تھے، اب تو تھوڑا ٹائم ہے نا، مطلب 10-15 دن کی بات ہے، یہ تو حکومت چلنے والی اتنی لمبی نہیں ہے، یہ کیسے چلے گی؟ یعنی چوچو کا مربع ہے، 12-13 پارٹیاں ہیں، ایک مسئلے کے لیے جو ہے نا ان کو اتنا مشکل کرنی پڑتی ہے، کبھی ایک پارٹی ناراض ہوتی ہے، کبھی دوسری پارٹی ناراض ہوتی ہے، ملک چلا نہیں جا رہا۔ یہی IMF کے بارے میں ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں دے رہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، ملک بالکل اس وقت آپ کے سارے کنٹینر جو ہے نا ادھر پھنسی ہوئے ہیں۔ تو آپ الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں؟ کراچی پورٹ پہ مجھے تو امید ہے کہ الیکشن جلد ہوں گے، اتنی نہیں ہوگا، یہ اپریل سے آگے نہیں جائیں گے۔ چلیں اسد قیصر صاحب، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ شاید وہ قریب الیکشن نہیں دیکھ رہے، لیکن اب خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں الیکشن ہوں گے، تو کوئی یقین دہانی ہے یا کوئی رابطے ہیں؟ ماحول دیکھیں، جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت کوئی توقع نہیں کر سکتا کہ اکانومی آپ کی سٹیبل ہو جائے گی۔ اس کے لیے پولیٹیکل، جب میں آپ کو بتاؤں نا، جب الیکشن کا اعلان ہو جائے گا نا، آپ دیکھ لیں کہ اسٹاک مارکیٹ کیسے اٹھتا ہے۔ لیکن سر الیکشن کی تاریخ تو حکومت نے دینی ہے نا؟ حکومت نے دینی نا، تو وہ کیوں دے گی؟ وہ اس لیے دے گی کہ اس کے ملک نہیں چلایا جا رہا، چلایا جا رہا ہے ملک سے، اس سے ملک کے حال کیا حال ہے اس نے رکھا ہے۔ یعنی آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے نا LCs نہیں کھول سکتے، اور اس وقت جو ہے نا آپ کے جو میڈیسن ہے وہ ناپید ہو رہے ہیں، جو خاص کر جو ہماری پولٹری فارم ہے اس کے لیے جو سامان ہے وہ ناپید ہو رہے ہیں۔ مطلب جو چیزیں ہیں نا سب کے لیے بہت بڑے کرائسس آ رہے ہیں۔ اور اس دن آپ نے تو دیکھا کہ وہ ایک تاجر نے اسٹیٹ بینک کی پریزیڈنٹ کو جو ہے نا چابیاں دی کہ ہم سے یہ آپ کاروبار کو آپ سنبھالیں۔ مطلب بہت افسوس ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے صرف اپنی سیاست کا نہیں سوچنا ہے، ہم نے ملک کا سوچنا ہے۔ سر اگر آپ کے استعفے منظور ہو جاتے ہیں سب کے سب، اور آپ ایوان میں نہیں جا سکتے، تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ کہاں کھڑے ہو کر شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، یا پھر آپ الوی صاحب کو کہیں گے اور الوی صاحب پھر کہیں گے آگے؟ دیکھو ہم نے ویسے میں آپ کو بتاؤں نا، ابھی ہم نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا ہے۔ اچھا، کہ کوئی اعتماد، وہ ہم مشاورت اس کے اوپر ہو رہی ہے، اوپینین ہے، کوئی ڈیسیجن نہیں ہو رہا، لیکن پھر ہم کہیں گے الوی صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے پاس وہ مطلوبہ تعداد نہیں ہے،
لیکن میں ابھی اس کو ابھی ہمارے یہ انڈر ڈسکشن ہے. ہاں تو اگر آپ ایوان میں نہیں جاتے اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب ہیں، اس کے ساتھ مشاورت کر کے وہاں پر نگران سیٹ اپ بن جاتا ہے، تو آپ اس نگران سیٹ اپ کو قبول کریں گے؟ دیکھو ہم جا رہے ہیں نا، اب وہ تو اپوزیشن لیڈر نہیں رہے گا نا، بس فارغ. بس اس نے بڑی تالیاں بجائی نا، اس نے یعنی مجھے بتاؤ نا کس سر آپ تو رپورٹر رہے نا یہاں پارلیمنٹ میں، تو آپ بتاؤ آپ کتنے وقت سے ادھر ہے پارلیمنٹ میں؟ سر مجھے 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے. اور آپ کسی دن لوگ بھی ہوں گے کبھی اس قسم کی اپوزیشن آپ نے دیکھی ہے؟ یہ تماشا، یہ ڈرامہ، یہ ملک کے ساتھ ڈرامے کرتے ہیں. نہیں، ماضی میں ہم نے فرینڈلی اپوزیشن کا نام تو سنا ہے. نہ فرینڈلی اور بات ہے، لیکن یہ فرینڈلی بھی نہیں ہے نا. اچھا، یہ اس کو میں کہوں گا نا کہ فرینڈلی سے یہ جو ہے نا لیٹی ہوئی اپوزیشن ہے. یعنی اس طرح ہے نا کہ وہ تو ایک پارٹی ہے نا، وہ اس کی ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑنا، وہ کیسے اپوزیشن ہے؟ لیکن آپ کے ایوان میں جاتے جاتے 5 منٹ میں اگر آپ کے استعفے منظور ہو گئے تو پھر تو راجہ ریاض صاحب ہی ہیں. سر یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ خود اسپیکر رہے ہیں، تو پھر تو مشاورت الٹیمیٹلی راجہ ریاض صاحب سے ہوگی نگران سیٹ اپ کے لیے. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اگر یہ کرتے ہیں تو بسم اللہ، اور بھی بہتر ہو جائے گا نا. ہماری تو برائی نہیں ہے کہ اگر یہ ہمارے مزید، آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارے مزید کوئی 40-50 استعفے منظور کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ ہمارا تو مطالبہ پورا ہو جائے گا. تو کیا یہ کر سکیں گے الیکشن پر 35 ہمارے کیے، 70 اور کیے، 40-50 اور کریں گے؟ وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. وہ تو نہیں، وہ تو پورا بس الیکشن تو اناؤنس ہو جائے گا. وہ تو پھر الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہے. ہم تو چاہتے یہی ہیں. دیکھو ہم نے اس کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈالا ہے، یا تو یہ ہمارے استعفے زیادہ سے زیادہ منظور کروائیں گے، زیادہ سے زیادہ، تو وہ بھی ہمارے لیے ون ون پوزیشن ہے. اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہمارا دوسرا راستہ ہے. نہیں، اس میں سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیوں سے استعفوں کا بھی ہے نہیں، فیصلہ؟ وہ آپشن ابھی ہمارے پاس ٹیبل پہ نہیں ہے. نہیں ہے. تو آپ کے مطابق کیا پرسنٹیج ہوگی کہ حکومت پھر الیکشن اناؤنس کرے؟ پرسنٹیج زیادہ ہے. پرسنٹیج میں کہتا ہوں کہ 90-95%. اچھا. ویسے ان کی میٹنگ ہو رہی ہے نواز شریف کے ساتھ، مجھے ابھی پتہ نہیں کیونکہ اس کی کیا آئے ہے، کوئی ڈیسیجن آئی ہے، لیکن وہ ان کی سیاسی نالائقی ہوگی کہ اگر وہ الیکشن کو، کیونکہ ابھی IMF کے ساتھ اگر یہ ایگریمنٹ کرتے تو بھی پستے ہیں، نہیں کرتے تو بھی پستے ہیں. کریں گے تو مہنگائی کا ایک نیا تقریباً 30-35% مزید مہنگائی بڑھے گی. لیکن سر آپ کے علم میں ہوگا جو باتیں چل رہی ہیں وہ یہ بھی چل رہی ہیں کہ شاید کسی صوبے میں ایمرجنسی لگا کر 1 سال توسیع کر دیں قومی اسمبلی کی مدت میں. کوئی ایمرجنسی کون لگائے گا؟ یہ ایمرجنسی تو ایک مشرف نے لگائی تھی. ایمرجنسی تو ایکسٹریم اسٹیپس ہے، وہ تو امپاسبل ہے. وہ تو ایک منٹ میں اڑ جائے گی. عدالت میں سسٹین ہی نہیں کر سکیں گے. دیکھو وہ بھی ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے الیکشن، جس کی طرف یہ ابھی تک نہیں جا رہے. ہاں بس ایک ہی راستہ ہے الیکشن. اور یہ خاص کر مسلم لیگ کے لیے اب بھی اگر کوئی سروائیول ہے تو وہ الیکشن میں ہے. یہ جتنا لیٹ کریں گے نا، یعنی آپ سمجھ لو کہ اگر یہ IMF کی ایگریمنٹ کرتے تو پھر بھی پھنستے ہیں اور کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کرتے تو پھر پھنستے ہیں. ملک دیوالیہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. سر آپ بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کا گراف جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے، لیکن سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، خاص طور پر کراچی، حیدرآباد میں، اس میں تو آپ سے زیادہ جو ہے وہ جماعت اسلامی نے سیٹیں حاصل کی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف وہاں پر اس طرح پرفارم نہیں کر سکی؟ ہاں بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کی فیلڈ ورک میں اس نے زیادہ اپنی کارکردگی دکھائی ہے. ہم اپنی تنظیمی اس کا جائزہ لے رہے ہیں. لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ یہ لوکل گورنمنٹ جو ہے نا، آپ اس کو آپ جنرل الیکشن کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. اچھا. جنرل الیکشن میں جو ہے نا، جو ڈفرینٹ سینیریو ہوتے ہیں، وہ ملک اور قوم اور اس کے لیے لوگ ووٹ دیتے ہیں. اور یہ لوکل الیکشن تو برادریوں کے اوپر ہوتا ہے، تو زیادہ برادریاں جو ہے نا وہ جس طرف ہوتی ہے ادھر. سر پنجاب میں جو نگران وزرائے اعلیٰ کے لیے نام آئے ہیں، وزیر اعلیٰ کے لیے، اور خیبر پختونخوا میں بھی یہ معاملہ اب آنا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نام دیے گئے ہیں تحریک انصاف ان پر اتفاق کرے گی؟ کل کمیٹی کا اجلاس بھی ہے. مجھے پنجاب کی اس کی سیاست کا پتہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا میں ابھی پروپوزل اور مشاورت ہو رہی ہے. کل تک جو ہے نا اس کو پتہ چل جائے گا کس کس کے نام. لیکن پنجاب کا تو پھر الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا، کہ الیکشن کمیشن نے ہی کوئی نام جو ہے وہ فائنل کر کے اناؤنس کرنا ہے. بالکل. تو آپ قبول کریں گے الیکشن کمیشن کا فیصلہ؟ کیا کرے، قانونی تقاضا ہے، کیا ہو سکتا ہے پھر. اب مطلب نہ کیسے پھر اس کو وہ، کیونکہ آپ کے تو الیکشن کمیشن پر بڑے تحفظات ہیں. تحفظات تو ہماری اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کنسنسس نہیں ہوتی، وہاں سے ہوتی ہے،
تو ہاں، اور یہ تو ہونا چاہیے کہ دیکھو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جو ہے نا ایک کنسنسس بیلٹ ہو، اور الیکشن کمیشن بھی اگر کرنا چاہے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو کنسلٹ کرے کہ ایک ایسے آدمی کا کرے کہ جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو. مطلب ملک جو الیکشن یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ پھر ہنگامے ہو، الیکشن کے بعد پھر ہنگامے ہو. پھر الیکشن کے بعد اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، ملک کو آگے بڑھنا چاہیے، ملک کی جو ہے نا اکانومی کو لک آفٹر کرنا چاہیے. حکومت اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے، ملک اور قوم بڑی چیزیں ہوتی ہے. تو ملک و قوم کے خاطر جو ہے نا تمام لوگوں کو، تمام اداروں کو جو ہے پاکستان کا. سر آپ کے تو خان صاحب سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، مشاورت بھی ہو رہی ہے، جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے. بطور پارٹی کے سینئر رہنما آپ کی جب مشاورت ہوتی ہے تو خان صاحب کے پاس، آپ کے پاس کوئی خدشات تو ہوں گے نا کہ حکومت یہ اقدامات کر سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو وہ خدشات تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے کہ وفاقی حکومت کیا ایسے اقدامات کر سکتی ہے؟ کوئی خدشات تحریک انصاف کو ہیں سر؟ دیکھو، جو ہمیں رپورٹس ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن کریں گے، کیسز بنائیں گے، کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ہمارے ورکر کو جو ہے نا ان کو ڈرایا دھمکایا جائے. لیکن اب یہ وہ دور نہیں ہے. دیکھو ابھی تو آپ نے دیکھ لیا نا 8-9 مہینے سے کون سا ایسا حرکت نہیں کی، لیکن کسی چیز میں کامیابی ہوئی. سر ورکرز کو ڈرایا جائے یا خان صاحب کی نہیں، گرفتاری کا؟ ورکر کو، لیڈرشپ کو، مختلف لوگوں کو خلاف جو ہے نا مختلف بدنام کرنا، اس کے خلاف کیسز کرنا، اس کو مختلف ٹیلی فون کال جانا، اس کو تنگ کرنا، مطلب جو طریقے ہے یہ طریقے ابھی نہیں چل سکتے. ابھی دنیا بدل گئی ہے، ابھی دنیا میں سوشل میڈیا ہے، بہت اویئرنیس آ گئی ہے، اور جتنا آپ کریں گے نا تو دوسری سائڈ کے ساتھ ہمدردی بڑھتی ہے. تو یہ ابھی یہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہے. بہرحال جو کچھ کرنا چاہے کرے جی. دیکھو ہم سیاست جو ہے نا بزدلی کا نام نہیں ہے. سیاست میں آپ جو جرأت سے کام کر سکتے ہیں نا، بہادری سے، سیاست میں کوئی بزدل آدمی نہیں سروائیو کر سر سکتا. بطور سینئر پارٹی کے رہنما آپ کے خدشات کیا ہیں کہ کیا حکومت خان صاحب کو گرفتار کرنے کی طرف جا سکتی ہے؟ یہ تو ان کی خواہش ہے اور یہ کوشش بھی کریں گے. لیکن دیکھو میں نے کل بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ سب سے پہلے تو یہ جرأت نہیں کر، اگر انہوں نے کیا بھی جرأت تو یہ لیڈرشپ کی یہ تو عمران خان کو اس حد تک لے جائیں گے نا کہ وہ تو پھر اس کا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہوگا. پھر تو وہ ڈیفرنٹ آدمی بن جائے گا. تو لیڈرشپ جو ہے نا نہ جیلوں سے ڈرتی ہے، نہ جب سیاست میں آئے تو آپ کو اس قسم کی چیزوں سے کوئی خوف کرنا چاہیے. تو لیکن اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے یا اگر جو آپ کو خدشات ہیں خان صاحب کی گرفتاری کے، تو پھر سیکنڈ لیڈرشپ کون ہوگی جو پھر ہیڈ کرے گی، جو یہ تحریک چلائے گی؟ پھر پلان بی کیا ہوگا؟ دیکھیے پلان بھی تو اس وقت بنیں گے نا. پہلے ہم کیوں وہ کریں؟ پھر بہت کافی لیڈرشپ ہے ہمارے پاس. لیکن انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے نا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بھی کرے تو یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو 2 صوبوں کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کرنے کا فائدہ ہوا ہے؟ بالکل. ہمیں دیکھو اس میں جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یہ ہمیں فنڈ نہیں دے رہے تھے، تو ہمارے سارے منصوبے جو ہے درے کے درے رہ گئے ہیں. اگر آپ کو یہ فنڈ بھی نہیں دے رہے تھے، تنگ بھی کر رہے تھے، آپ کی پرفارمنس جو ہے نا عوام کے درمیان جو ہے نا اس کے اوپر سوالیہ نشان بنتا رہا، تو اس سے بہتر تھا کہ ہم اسمبلی اور حکومت سے باہر رہیں. اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں ہم 2/3 میجارٹی سے جیتیں گے اور بھاری اکثر سے آئیں گے انشاءاللہ. اس وقت اسد قیصر صاحب آپ دیکھیں تو خان صاحب کے خلاف ایک ہائی کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کا معاملہ تھا وہ بھی الیکشن کمیشن نے بھیجا ہوا ہے. ان دونوں کیسز کے نتائج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو کیسز پہ کوئی گنجائش کوئی وہ نہیں ہے. جو الیکشن کمیشن نے جو ڈیسیجنز کی وہ صرف بائسڈ ہے، وہ کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا. یہ عدالتوں میں انشاءاللہ اڑ جائیں گے، عدالتوں میں اسے سٹینڈ نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، پھر وہ واپس لے لیا. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ میں کیا تھا اور اس کے بعد وہ ریفرنس تحریک انصاف نے واپس بھی لے لیا ہے. نہیں، اس پہ ہماری مشاورت، مطلب ہم نے جو ریفرنس داخل کیا تھا، مجھے ابھی ایگزیکٹ اس کے علم نہیں ہے کہ کیا اس کی اسٹیٹس ہے. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں تھا اس وقت جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی نا، تو اس پہ ایک ڈیوائڈ اوپینین تھی. اچھا، تو اگر عام انتخابات ہوتے ہیں اور موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں ہی یہ تمام کچھ ہوتا ہے تو آپ کو پھر نتائج قبول ہوں گے؟ دیکھیے ہم دیکھیں گے، پروز اور کانس کو دیکھیں گے. اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا اور
تو پھر ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اور اگر الیکشن میں جو کراچی میں انہوں نے الیکشن کروایا ہے, اس الیکشن کو کون قبول کرے گا؟ کس کو پتہ نہیں جو کراچی میں ہوا ہے کیا آپ کے خیال میں نہیں ہوئی؟ کیا نہیں ہوا؟ مطلب بطور پارٹی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, وہ اس نے سارے اپنے پٹواریوں کو, تانوں کو, ڈپٹی کمشنر کو, کمشنر اور تمام پولیس کو استعمال کیا ہے, اور مطلب جس طرح ٹپے لگائے ہیں, جس طرح اس نے کیا, اس نے تو حد کر دی ہے. تو وہ تو پھر جماعت اسلامی نے کوئی تقریباً 87-88 سیٹس لے لی. یہ اگر ویسے پیپل پارٹی کے پاس اتنی گنجائش تھی کتنی سیٹیں لیتی؟ یہ تو 8-10 سیٹیں, مطلب ایک چلو اس کے 2 MNA 3 MNA ہیں وہاں سے, تو وہ اس میں تھوڑی بہت گنجائش. باقی تو انہوں نے جو سیٹیں لی ہیں یہ بالکل انہوں نے ایک زور زبردست سی لی ہے. یہ PTI سے چین کے لیے, خاص کر PTI کو بہت انہوں نے جو ہے نا دیوار سے لگانے کی کوشش کی. تو سر الیکشن کروانا تو پھر الیکشن کمیشن کا کام ہے, وہ سارے انتظامات دیکھتا ہے. صوبے کی حکومت ہو, کسی کی حکومت ہو, اس کا قصوروار آپ مطلب اس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن پر عائد ہوتی ہے؟ دونوں اس میں ذمہ دار ہیں. خاص کر صوبائی حکومت جو ہے نا, ادھر اس کے انتظامی مشینری جو اس نے استعمال کی ہے تو وہ تو بہت بری طرح بے رکاب ہو گئی ہے. وہ تو کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے. سر پنجاب کی جو صورتحال ہے وہاں پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب خان صاحب نے اسپیچ کی تو پرویز الہی صاحب ساتھ بیٹھے تھے. پھر جب وہ اسپیچ ختم ہوئی تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ دوبارہ اگر باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کی گئی تو ہم بھی بولیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو ساتھ لینے کا فیصلہ درست ہے؟ جیسے آپ MKM کو لے کر پچھتا رہے ہیں, تو مستقبل میں کہیں آپ یہ مطلب اس طرف تو نہیں جائیں گے کہ پرویز الہی صاحب کو ساتھ لینا ہے غلطی تھی؟ نہیں, پرویز الہی صاحب نے بہت بہادری کی ہے, جرأت کے ساتھ کھڑا رہا ہے. ہم اس کی اس جرأت مندانہ فیصلے کی اور اس کا ہم احترام کرتے ہیں اور اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن مونس الہی صاحب نے کہا کہ ہم پارٹی ضم کرتے ہیں, لیکن پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, مشاورت ہو رہی ہے اس پر. تو مونس الہی صاحب باہر ہے ملک سے نا, وہ ابھی آئیں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, ہمیں امید ہے, وہ بڑا چودھری صاحب کے ساتھ اعتماد میں ہے انشاءاللہ. تو اس وقت سر مریم نواز شریف صاحبہ کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, پھر کہا جا رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب بھی جلد واپس آ رہے ہیں. تو کیا پولیٹیکل سیناریو کیا ہوگا؟ آئے نا جی, بس الیکشن کا اناؤنس کرے, آئے, جو جس نے آنا ہے آ جائے, ہمیں کیا ہے. نواز شریف عدالتوں کا پہلے تو اس نے جیل جانا ہے نا, جیل میں جا کے پھر عدالتوں کا سامنا کرے. سر وہ تو ضمانت ہو جائے گی, ڈار صاحب آئے تھے, ضمانت ہو گئی. ٹھیک ہے, جو بھی عدالتیں کرے, لیکن جو بھی ہوگا وہ قانون کے مطابق ہو. اور میں تو یہ نہیں پرزیوم کر سکتا کس طرح ہو جائے گی, اور بہرحال ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے. مریم نواز کی واپسی, نواز شریف کی واپسی سے تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا پنجاب؟ ابھی تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. ابھی تو انہوں نے جو مثال قائم کی حکومت کی, ابھی تو کوئی اثر نہیں پڑتی. سر اس وقت آپ دیکھیں تو ایک بڑا کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ عسکری قیادت اور تحریک انصاف کے بیچ میں نظر آ رہا ہے. آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے عسکری قیادت کے ساتھ, جو نئی عسکری قیادت آئی ہے؟ نہیں, رابطہ تو کوئی نہیں ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ ان کا ایک پولیٹیکل سٹانس رہے گا, اور ملک کے لیے ضروری بھی ہے کہ ادارے جو ہے نا وہ غیر جانبدار ہو, اور جو قانون کے مطابق اس کا اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق اس کا جو رول ہے اس تک محدود رہے. تو ماضی میں آپ دیکھیں کہ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. پھر خان صاحب نے خود کہا کہ سارا کام اور سارے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں. تو تحریک انصاف کو اس کا نقصان نہیں ہوگا کہ نئی قیادت کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہی نہیں؟ نہیں, وہ اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی چیزیں تھوڑا پالیٹکس زیادہ میچور ہو رہی ہے, اور پالیٹکس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے کنسٹیٹیوشن میں. پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرے, جوڈیشری اپنا رول پلے کرے, جو کنسٹیٹیوشن میں اس کی گیون پوزیشن ہے, جو لمیٹیشنز ہیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو آرمی ہے, فوج ہے, وہ اپنی کنسٹیٹیوشن کے اندر اس کا جو رول ہے وہ ادا کرے. سر پارلیمان میں تبدیلی اور تب یہ ملک آگے. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پارلیمان اپنے حدود سے نکلے, یا عدالتیں نکلے, یا فوج اپنے حدود سے نکلے. سارے اپنے حدود میں کام کرے, ملک آگے بڑھے گا. سب قابل احترام ہے, سب رسپیکٹیبل ہے, سب کو جو ہے نا اپنی قانونی حدود کے اندر کام کرنا چاہیے. آپ اسد کیسر صاحب نہیں سمجھتے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور ان سے الیکشن کے پہ ہی بات کرنی چاہیے؟ لاسٹ ٹائم جیسے وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں,
तो आप नहीं समझते कि वो तो बराए नाम कमेटी थी जी, वो तो उसकी सीरियस भी नहीं थी। देखो हम समझते हैं कि अब भी अगर हुकूमत इलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए तैयार है तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। खान साहब बैठेंगे? पार्टी बैठेगी ना, जिसको बैठाए ना वो क्या क्योंकि है? सर उनका गिला रहता है ना कि खान साहब खुद बैठते खान ही साहब कोई वो मतलब वो तो उसको नहीं है कि खान साहब बैठे ना, खान साहब फिर वो डिसाइड करेंगे कि जिसको बैठना है ना। लेकिन हम पीटीआई जो है ना फिर उस सूरत में बैठेगी जब आप इलेक्शन के लिए हमारे साथ डेट पे कोई बात करे। और एक मामला जो आपने देखा कि जब आदम सौती साहब गिरफ्तार हुए तो उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहे थे, फिर ये भी खबरें आई बल्कि जो अपोजिशन लीडर हैं आपके सेनेट में उन्होंने जाकर चेयरमैन सेनेट साहब से मुलाकात भी की और कहा गया कि आप रिज़ाइन दें। तो अब क्या उनको हटाने की या उनके खिलाफ तहरीक लाने का कोई प्लान है? नहीं, मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि मैं उस सेनेट के मामला से तो मुतालिक नहीं हूँ। मुझे इस वक्त इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब इस वक्त जो सियासी तनाव है, आप समझते हैं कि उसका वाहिद हल यही है कि हुकूमत फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे और आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, और वह कोई रास्ता नहीं है। और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर अगर बात हो तो बात भी हम करने के लिए तैयार हैं। कोई डेट मतलब अब तय करें कि कब हो, डेट पे हम कोई कंसेंसस बैठ करें। तो अगर वो अप्रैल से आगे का कहते हैं तो भी नहीं, वो जो मुझे अभी वो नहीं है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके लिए पैरामीटर्स हैं वो उसको भी देखना पड़ेगा ना। उसके अंदर जो होगा, जो कानून के अंदर गुंजाइश है। सर आपका एक वाज़ेह बयान तो आ गया था कि जो इस्तीफ़े राजा परवेज़ अशरफ साहब ने एक्सेप्ट किए हैं उनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या जो इस्तीफ़े अभी रहते हैं आप वो वापस लेने जा रहे हैं या कोर्ट में जाएंगे कि ऐसा ना हो कि कल राजा परवेज़ अशरफ साहब आपके वो इस्तीफ़े मंजूर कर ले? तो उसका रास्ता रोकने के लिए कोई स्ट्रेटजी है आपकी? देखो, कल जो असेंबली स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर नहीं किए तो उसका मतलब है तो एमएनएज है ना। लेकिन सर इस्तीफ़े तो पड़े हुए हैं। वो उसने तो वो तो एमएनएज है इस वक्त जी ना। बिल्कुल है। बस वो असेंबली में जाएगी, जा गए तो ख़त्म हो गए। लेकिन सर वो आप खुद स्पीकर रहे हैं, वो वापस तो लेने पड़ेंगे ना सर। वो कहते हैं कि वो तो इसको तस्लीम ही नहीं करते। एक तरफ तस्लीम ही नहीं करते, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स करते हैं ना। तो वो किसको तस्लीम नहीं करते सर? वो कहते हैं कि ये नहीं है, ये जो आपने रिजिग्नेशन दिए हैं ये कानून के मुताबिक नहीं है। आपके सामने नहीं कहा, मीडिया पे नहीं कहा। तो आप उसके साथ एग्री करते हैं? हम तो अभी उसके साथ एग्री करते हैं कि अगर वो समझते हैं कि नहीं है, हमने तो इस्तीफे दी थी। हम तो कहते हैं हमने इस्तीफे दिए हैं, हमें तो कोई उस पर नहीं है। वो इसको नहीं समझते। लेकिन आप तो समझते हैं ना। लेकिन अगर वो असेंबली का एमएनए इस वक्त उन्होंने डी नोटिफाई नहीं किया है तो इसका मतलब है वो एमएनए है। मतलब जो राजा साहब ने कहा है कि वो इससे मुत्तफिक नहीं है, वो उनका हतमी फैसला है, उससे अब ये मुकर नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि जो एमएनए हैं जिसको डी नोटिफाई नहीं किया गया है वो एमएनए है, उसके पास हक है कोई असेंबली में जाए, और पार्टी ने डिसाइड किया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब। जी नाज़रीन, असद कैसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।